अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के सबरा की हैसियत से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकात पर मुश्तमिल जो एक ख़त है वो लिखा है। और पहले नुक्ते में फ्रॉड इलेक्शन, दूसरे नुक्ते में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से लिखा गया और पैका कानून के हवाले से भी जो है वो ये ख़त लिखा गया। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से भी एक बयान दिया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस पर भी बात होगी। और मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत हमें बंद गली में धकेल रही है, हमसे पूछे बगैर जो है वो ज़रूरी टैक्स का फैसला किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी ट्रंप पॉलिसी के हवाले से, चूंकि ट्रंप की जानिब से दरामदात पर आयद टैक्स अमेरिका की मईशत को कैसे मुतासिर कर सकता है, इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे बानी पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी, आज उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने जो है वो बतौर साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो ख़त लिख दिया है। क्या कहेंगे आप इस सवाल? दस बदस्त एक दरख्वास्त उन्होंने कर दी है। सही। और इसे कहते हैं कि जी हाथ जोड़ के ना एक इल्तिजा है। अच्छा। पीटीआई के वो लीडर जो बात ही नहीं कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आज उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त कर दी। सही। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। अच्छा। अब ये उस परेशानी का यानी इजहार है जो बहुत वाज़िया तौर पर हमें पीटीआई के हलकों में नज़र आती है, उनकी लीडरशिप के ऊपर नज़र आती है, उनके जोमा के ऊपर नज़र आती है। और वो परेशान है, उसकी वजह ये है कि आप ये देख लें कि 26 नवंबर से पहले पहले जितने एहतजाज किए गए, धरने दिए गए और बहुत ज़्यादा धमकियाँ और फिर गीदड़ भभकियाँ और आप जो भी कह लें, सब कुछ करने के बाद पीटीआई के लोगों को ये उम्मीद थी कि जब ट्रंप साहब आ जाएंगे तो जनाब ट्रंप साहब तो आते ही ऐसा एक हुक्मनामा जारी करेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हो, यहाँ हुकूमत हो, चारों शाने चित होंगे, सर तस्लीम खम करते हुए बानी पीटीआई को बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर उन्हें शायद एक शाहाना जुलूस के अंदर ले जाते हुए जो है सिंहासन की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा या सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। सही। तो अब चूंकि सारी उम्मीदें जो हैं होप अगेंस्ट होप टूट गई हैं, तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, सजाएं उन्हें हो चुकी हैं, उम्मीद कोई नज़र नहीं आती कि वो किसी तरीके से बाहर आ सके। तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद जो ये कोशिश की जा रही थी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके कोई वे आउट निकला है, वो भी नहीं निकला। एक तरफ आपको याद है कि इन्होंने इससे कबल 8 फरवरी को गालबन एहतजाज की कॉल भी दे दी है, हर तरफ एहतजाज की बातें भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आप यौम स्याह की बात भी कर रहे हैं और आज आर्मी चीफ को आपने ख़त भी लिख दिया और फिर ये उनके वकील ने आके उसकी तस्दीक भी कर दी है। और उसके अंदर बहरहाल वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि अपने कुछ पॉइंट्स भी दे दिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि ख़त लिख लिया, यानी ख़त लिखना पड़ा इमरान खान साहब को और फिर उन्होंने आर्मी चीफ को भेज भी दिया। सही। जो ख़त लिखा गया उसमें जो नुकात या जिन नुक्तों के ऊपर बात की गई है उसमें 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी है, उसमें इलेक्शन का जिक्र भी है, वो फ्रॉड इलेक्शन यानी फॉर्म 45 और 47 का जिक्र भी है। अभी जो पैका एक्ट इस वक्त बड़ा जुबान ज़द-ए-आम है, इसके ऊपर जिसके ऊपर सहाफ़ियों को बड़ा शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बारे में भी लिखा गया। आप समझते हैं कि ये जो 6 नुकात लिखे गए हैं ये वही चीज़ें हैं जिसका इससे पहले जो है वो पीटीआई मुतालबा भी कर रही थी, 26वीं आईनी तरमीम का भी और इलेक्शन के हवाले से भी? देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्मी चीफ हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, ऑल दिस, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वो आर्मी चीफ है, उनका काम ये है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत जो है हमारे जो इदारे करते हैं या मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उन्होंने देखना है। पॉलिटिकल मैटर्स के हवाले से आपको पता है कि गौहर साहब जो है मिले भी थे और उन्हें बड़ा वाज़िया तौर पर पैगाम दिया गया था कुछ अरसा कबल कि जनाब अगर आपने बात करनी है सिक्योरिटी के हवाले से तो हम बिल्कुल आपके साथ करेंगे, और इसीलिए उनसे मुलाकात भी की गई थी बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से। अगर पॉलिटिकल मैटर्स हैं और ये जो आपकी डिमांड्स हैं ये जाकर आप दें जी आप पॉलिटिकल लीडरशिप को, लेकिन चूंकि वहाँ से कबूल नहीं किया गया और फिर आप उन्हीं को लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर आपकी मेरा ख्याल है उस परेशानी को शो करता है जो आपको नज़र आ रही है कि जनाब आप कोई उम्मीद है नहीं
اور اب کیا کریں, کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ٹرمپ صاحب بھی کوئی مدد کو نہیں آ رہے, اور کورٹ سے بھی کوئی صورتحال بہتر ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دھمکیوں سے بھی نہیں ڈر رہی کہ آپ کو احتجاج کریں گے, یوم سیاہ منائیں گے. تو اب حل کیا نکالا جائے؟ تو پھر اب خان صاحب جو تھے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے بہت اکڑے ہوئے تھے اور وہ کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. ویسے اپنے لوگوں کو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, اسٹیبلشمنٹ نے تو بات نہیں کی بلکہ خود ہی اب خط لکھ دیا. صحیح. ایسی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی آپ کو کہ آپ نے پھر اب خط بھی لکھ دیا؟ کیونکہ جو چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آلریڈی تو آپ تھرو میڈیا, تھرو آپ کے وکلا, تھرو پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی ہے, وہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں. تو اب اس کے لیے خط لکھنے کی تو ضرورت نہیں. میرا خیال ہے آرمی کے حلقوں کے اندر یہ سارا پہلے سے پتا ہے, دے آر ویل انفارمڈ اباؤٹ دیٹ کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے 9 مئی کو کیا کچھ نہیں کیا, آپ نے کیسے شہداء کی وہاں پہ جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی نے جو کچھ GHQ کے ساتھ حملے, وہاں پہ آلموسٹ حملہ ہی تھا ایک قسم کا, اور پھر آپ کی جو فوجی انسٹالیشن تھی 9 مئی کو جو ہے اس دن کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو ایک طرف آپ کا یہ رول ہے, ایک طرف آپ لیٹر لکھنے پر آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسپریشن ہے یا وہ مایوسی ہے جس کے اندر انہیں نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ اب کوئی حل نہیں ہے کسی طریقے سے. اگر آرمی چیف مان جائیں تو شاید کوئی جان خلاصی ہو جائے. تو ایک طرف آپ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس لیٹر کا کوئی جواب بھی آئے گا یا اس لیٹر کے اوپر کوئی آرمی چیف رول پلے کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ تو موجود ہے. صحیح. ان کے ساتھ آپ مذاکرات سے باہر نکل آئے ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ کو کس نے کہا آپ اس مذاکرات سے باہر آ جائیں. تو اگر آپ مذاکرات میں ہیں, کرنی تو گورنمنٹ نے مذاکرات, وہاں سے آپ باہر آ گئے تو لیٹر آپ ادھر لکھ رہے ہیں, وہاں تو آپ کے مذاکرات ہی نہیں ہیں. تو اس لیٹر کا کیا مقصد ہے, اس لیٹر سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے شیئر ڈیسپریشن ہے آؤٹ آف آپ کی جو ہوپ لیسنس ہے اس کے اندر سے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے, یا مذاکرات کسی بھی جہاں پہ پہنچنے چاہیے تھے اس نقطے پہ نہیں پہنچ سکے, اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ نوبت آئی کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خط لکھنا پڑا, تو مذاکرات جن سے کرنے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے ہی ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں تو کسی طرف بھی جانے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں انہوں نے تو موقع دیا تھا آپ کو, آپ کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہیں. پہلے آپ نے 2 نقطوں کے جو آپ کی جو 2 نکات تھے وہ ڈیمانڈ تھی. اب اس لیٹر میں آپ نے دوبارہ سے 8-10 نکات کو اکٹھا کر کے اپنا جو بھی مدعا ہے وہ آپ نے ادھر رکھ دیا. ایک طرف آپ کا یہ تھا صرف یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی اور اس کے علاوہ رہائی کی بات کی تھی. اب عمران خان صاحب جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا کا ساری ڈیمانڈز ہی بدل گئی ہیں ساری. اب تو ڈیٹیل میں اور بہت یعنی بہت زیادہ اور ڈیمانڈز آ گئی ہیں. تو آپ کسی ایک جگہ کھڑے نہیں ہو رہے. اچھا آپ نے یہ ساری ڈیمانڈ دے کے آپ پورے سسٹم کو کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ یہ رول بیک کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ آگے کو مارشل اللہ لگا دیں, حکومت کو گھر بھیج دیں؟ آپ کی وہ جو ڈیمانڈ آپ لیٹر میں آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں تو آرمی چیف کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں ہے سارا کچھ. بنتا تو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات کریں. اور پھر اگر وہاں جا کے بات کریں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ نے 2 نقطوں پہ بات کی. آپ نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کے اوپر, وہاں سے آپ بھاگ گئے مذاکرات سے کہ نہیں چونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تو ہم نہیں کریں گے. اور ابھی جو پوری ایک ڈیٹیل ہے جو آپ نے خود بھی اپنے پروگرام کے شروع میں بتائی ہے کہ یہ ڈیمانڈز ہیں, اب تو نئی ڈیمانڈز آ گئی ہیں. تو آپ کے اندر کچھ سرٹنٹی ہے ہی نہیں, اور آپ کے اندر کوئی یعنی آپ یہ سمجھے سرٹنٹی تو ایک تو علیحدہ بات ہے, آپ کے اندر کوئی مستقل مزاجی بھی نہیں ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے تو چلیں یہی ڈیمانڈ اٹھا کے آپ ادھر رکھ دیتے. تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہی غلط ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب یہ جو لیٹر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لیٹر لکھیں اور اس میں سے کیا نکلے گا. نہ کچھ نکلنا ہے, لیکن آپ کی جو پریشانی ہے, آپ کی جو خواص باختگی ہے وہ نظر آ رہی ہے. سمجھتے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی چونکہ اب یہ فیل کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتی رہی کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ بات پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرنا پڑی. پہلے تو وہ بات کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی, اب خط لکھ کے, چونکہ اس طرح تو بات چیت نہیں ہو سکی اسٹیبلشمنٹ سے, اب پی ٹی آئی خط لکھ کے بات چیت کے لیے کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, یعنی وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے. کیا گوہر صاحب ملا ہے جا کے, ان کو جواب آ گیا. اچھا, اب چونکہ سب سے بڑے لیڈر چکے ہیں اس پارٹی کے اندر عمران خان صاحب ہی ہیں, تو اب انہوں نے خود خط لکھ دیا انہیں آرمی چیف کو, اور میرا خیال ہے وہ ساری باتیں کر دی کہ جس کے اندر اگر آرمی چیف دیکھنا شروع کرے تو کوئی ایک بھی مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. اچھا, اس خط کے اندر اگر ان ڈیمانڈز کو مانا جائے تو اس حساب سے تو سب کچھ غلط ہے. ختم کریں اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیں. صحیح. آپ نے خود بتائی نا, میرا خیال ہے آپ ریپیٹ کر دیں کیا کیا ڈیمانڈ ہے. پہلا نقطے میں یہ ہے کہ فراڈ الیکشن,
جی جس کی یہ فارم 45 اور 47 کی بات بھی ہو رہی ہے. یعنی حکومت کو فارغ کر دیں. اچھا, دوسری ڈیمانڈ میں 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی گئی ہے, اور پھر وہ القادر ٹرسٹ کیس والا فیصلہ. اس کا مطلب ہوا عدلیہ میں جتنا بھی سیٹ اپ, پہلے میں حکومت اڑا دیں, دوسرے میں عدلیہ اڑا دیں ساری, چلے. اور اچھا, اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے یعنی جو کیس آیا اس کو بند کریں اور ان کو رہائی دے دیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ابھی پیکا ایکٹ ہے, پیکا ایکٹ جو ہے یہ جو ہے چونکہ یہ میڈیا کو یا جو جرنلسٹ ہیں یہ ان کی زبان بندی کے لیے لایا, یعنی اس کے لیے نہیں آیا. ان کے جو لوگ اس وقت اصل ایشو سوشل میڈیا کا ہے نا, سوشل میڈیا پر جو ہرزہ سرائی فوج کے خلاف اور سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بند کر دیا جائے. وہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اس کے بعد ان کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ایسی تیسی پھیرے فوج کی بھی, وہ ایسی تیسی پھیرے حکومت کی بھی, وہ ایسی تیسی پھیرے اس نظام کی بھی, وہ ایسی تیسی پھیرے ریاست کی بھی. اچھا, تو یعنی یہ جو ڈیمانڈز ہیں اس کے بعد کوئی ہے سینسیبل بات؟ اب یہ تو وہ ڈیمانڈز ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں پوری ہو نہیں سکتی. اس میں تو کوئی ایک بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی پوری ہوگی. اچھا, وہ جو جوڈیشل کمیشن والی ڈیمانڈ تھی وہ کہاں چلی گئی؟ آپ تو پورے سسٹم کو کہہ رہے ہیں ختم کر دیں. اب نہ جوڈیشل کمیشن والی ہے بلکہ صرف اپنی رہائی کی بات جو کرتے ہیں ڈیمانڈ میں, اس ڈیمانڈ کے اندر آپ جو رہائی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اپنی کر رہے ہیں, القادر ٹرسٹ والی. پہلے تو آپ نے پھر اپنے کارکنوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو رہائی دے دیں. یہ جو آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات کی, یہ اس میں بھی ذکر ہے ایسا صاحب کہ جو پرچے ان پہ کیے گئے ہیں دہشت گردی کے, وہ بھی جو ہے وہ سیاسی بنیاد پہ کیے گئے ہیں, وہ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. چلے میں یہ کہتا ہوں چلو اس میں ایڈ بھی ہوگی, لیکن سوال اوور آل یہ ہے کہ جناب یہ تو بتا رہے ہیں کہ حکومت کو بھی گھر بھیج دیں, عدلیہ کو بھی گھر بھیج دیں. تو جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, جو ان کو لگتا ہے کہ ایسے ججز ہونے چاہیے, ایسا عدلیہ کا نظام ہونا چاہیے, ایسا نظام جو ہے حکومت کا ہونا چاہیے, یعنی ان کو لے آئیں, وہ سارے غلط ہیں, وہ ساروں کو بھیج دیں اور ان کو لا دیں, پرائم منسٹر بنا دیں ملک کا. یہ عجیب بچوں والی بات کر رہے ہیں یہ. اچھا, تو بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹانا پڑا, مطلب یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ اس لیے آئی کہ اب وہ بے بس ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اختیارات ہیں تو اس لیے بات چیت کی جا رہی ہے, مطلب انہیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اصل بات وہیں پہ جا کے ہوگی, تو انہی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے, ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہی کے سہارے آئے تھے. انہیں پتا ہے کہ ان کے بغیر میں نہیں آ سکتا دوبارہ. اچھا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ وہاں سے چاہتی بھی ہے نا کہ ڈیموکریسی چلے, ملک میں جمہوریت چلے, تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر ڈریگ کر کے لے آئیں. یعنی ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. مطلب آرمی چیف کو کیا یہ اس طرح کے خط لکھنے کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم رول بیک کر دیں. یہ کیسے کریں گے جی وہ رول بیک؟ یعنی وہ یا تو ماشاء اللہ لگا دیں یا کوئی ایسا سسٹم لائیں, مطلب وہ کیسے کریں گے؟ ایک آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے, آپ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی ختم کر دیں, عدلیہ بھی ختم کر دیں, وہ بھی ختم. کیسے ختم ہوگی؟ کیا ملک میں مارشل لا لگ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کوئی طریقہ تو ہوگا نا. آپ نے خط لکھا, کوئی تو سینسیبلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ آرمی چیف سے یہ بات کر رہے ہیں, تو آرمی چیف کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ کوئی قانونی طریقہ, کوئی جمہوری طریقہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں. صحیح. آپ نے ابھی کہا ایسا صاحب کہ چونکہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہی لائے گئے بندے ہیں. ڈیفینیٹلی اقتدار میں ان کا آنا کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اقتدار میں ان کا آنا تو گٹر کی, چونکہ بات نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی تک جا پہنچے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے صاحب پھر تو بات وہی آ گئی نا, پھر تو سیاست میں اس طرح کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کچھ رول ہوتا ہے, تو وہ ریئلائز ہو رہا ہے کیا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. 32-33 سال اس ملک میں ماشاءاللہ بھی رہا ہے اور ایک رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, یہ کون اس سے انکار کر رہا ہے؟ تو اسی کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس اعتراضات کو دور کرتے کہ جب ان کو خود پرائم منسٹر بنایا گیا تھا, کرتے اس وقت سسٹم کو ٹھیک. اس وقت تو کہتے تھے میں ایک پیج پہ ہوں, اس وقت تو پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے تھے, پوری طرح ان سے فائدے لیے. اقتدار میں آنا ہی ان کے ذریعے تھا. یہاں تو آتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. 2018 کے جو الیکشن تھے 5 سال اور بیٹھے رہتے, کہتے نہیں میں اپنے جمہوری طریقے سے آؤں گا, میں جو ہے کوئی دھاندلی کے ذریعے. خود تو آپ دھاندلی کے ذریعے آئے, تو جب آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب وہ دیکھیں آپ تو آگے دھاندلی کے ذریعے, تو چلو ٹھیک ہے جی. اب اس وقت کی گورنمنٹ کو آپ نے جیسے گھر بھیجا مل ملا کے, تو وہ نہ کرتے آپ. اچھا, تو پھر جہاں آپ کا مقصد ہے, سیٹ ہو گئی ایک ریت آپ نے ڈال دی. میں نے یہ کہا نا آپ کی اپنی ضرورت ہے, تو آرمی چیف سے بھی آپ کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں, اور سب کو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اقتدار چاہیے. آپ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں نا جو اپنے لیے پسند کریں. تو خود آپ ذہنی طور پر
ماشاء اللہ یا سمجھ لیں ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ آئے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اسی طریقے سے آپ آئے ہیں, اپنے باقی اپنے جو دور کے اندر اسی طرح حکومت کی ہے, پھر آپ اس حد تک چلے گئے کہ 9 مئی کو کہ آپ نے انہیں یعنی اپنے محسن جن کو آپ کہتے تھے, جن کے ذریعے آپ آئے, جن کے جب آپ جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں قمر باجوہ صاحب جو تھے, ان کے آپ قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے, ان کی عظمت کے, ان کی قابلیت کے, ان کی ملک سے محبت کے, ان کی دیانتداری کے. تو جب آپ کا اقتدار ختم ہوا تو اس کے بعد آپ بالکل ہی آپ نے جو کچھ کیا 9 مئی کو وہ کیا سب کے سامنے نہیں ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ حق کی بات تب کریں نا جب آپ خود حق پہ ہوں, آپ درستگی کی بات اس وقت کریں جب آپ درست ہوں, آپ سسٹم کی بات اس وقت کریں جب آپ سسٹم پر چلے ہوں, آپ الیکشن کی فیئر الیکشن کی تب بات کریں کہ جب آپ فیئر الیکشن سے آئے ہوں. صحیح. تو جب آپ آئی غلط ہے سارا کچھ, اور آج بھی آپ آرمی چیف کو ہی خط لکھ رہے ہیں. اچھا, یعنی اس ٹائم بھی انتخابات غلط ہوئے تھے, بالکل ہوئے اور تھے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا, بالکل تھا. اور اب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا اپنا کردار ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, آپ تو یہ تو ثابت اب کریں. الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے. دیکھیں ابھی تو یہی کہتے ہیں, یا تو آپ ثابت کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا, کورٹس موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, جائیں وہاں پر. صحیح. اس وقت تو الیکشن کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو, اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ وہ اس کے اندر کیس کے اندر فیصلہ دے چکی ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اس وقت کی عدلیہ کے چند ججوں نے جو کچھ کیا, اور وہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ سب غلط ہوا تھا. یعنی عدلیہ کا بھی پورا کردار ہوتا ہے اور حکومت گرانے میں. اس میں ہوا نا, تبھی تو ہوا, تبھی تو سپریم کورٹ. یہ تو پھر آپ کے اداروں کے اوپر وہ ہے نا. میں نے اداروں کے اوپر ہی کہہ رہا ہوں, اداروں کے اندر ہی ہوا نا. اداروں کے اندر کس نے کیا؟ ہاں جی. یہ کس نے آج اگر آرمی چیف کو بار بار آپ دعوت دے رہے ہیں, اور کیا دعوتیں دے رہے ہیں آپ, تو یہ ان کو دعوت دے رہے ہیں مارشاء اللہ لگا دیں ملک کے اندر. یہ جو لیٹر نہیں ہے, یہ آرمی چیف کو دعوت ہے کہ ملک میں مارشاء اللہ لگا دیں. اچھا, تو یہ تو سارے کچھ آپ خود کر رہے ہیں. کیوں کہ مجھے نکالو بھائی, مجھے اقتدار دو, میں پھنس گیا ہوں. آپ کوئی سینسیبلٹی کے ساتھ آپ سسٹم کو چلاتے, آپ کو موقع ہی مل گیا تھا اقتدار میں آنے کا, تو آپ اس ملک کے لیے بہتری کرتے. آپ نے کون سی بہتری کی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ کو جو ہے کہ آپ کو ایک موو چلی, آپ کی اسمبلیوں کے اندر ایک موو چلی جس میں آپ کی گورنمنٹ چلی گی, کوئی بات نہیں تھی, آپ اسے برداشت کرتے, اس گورنمنٹ کو چلے. آپ نے اس شکل میں اسمبلیاں بھی ختم کر دی, آپ نے کہا نہیں یہ توڑ دو. آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنا پی ٹی آئی کی ایک بڑی غلطی تھی, یا اس کو آپ بے وقوفی سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک بیوقوفی تھی نا. اچھا, آپ اقتدار میں تھے, آپ 17-18 سیٹوں کا فرق تھا, آپ اپوزیشن کرتے, اور اس کے بعد آپ جو ہیں اس میں موقع مل سکتا تھا واپس آنے کا, لیکن آپ نے وہ موقع بھی کھو دیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اکیلا اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے, سب کچھ ہر چیز گرین ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اگر مجھے آپ نے نکال دیا تو پھر سب کچھ غلط ہے. آپ یہ کہتے ہیں ملک تباہ کر دو, برباد کر دو. یہ جو سوچ ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اب 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ایک موب یا وہ ایک کراؤڈ, ایک ہجوم جو پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی ہے, یا کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کی جو ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہائی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا ہو جائے گا, یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو روک لے گی؟ ایسی کوئی پالیسی حکومت نے مرتب کر لی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہ ملک میں مارشاء اللہ لگوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سڑکوں پر ایک بڑا احتجاج کر رہی ہو, مار دھاڑ کی ایک فلم چل رہی ہو, وائلنس ہو رہا ہو, اور ساتھ ہی آرمی چیف کو دعوت دے رہے ہیں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگا دیا جائے. یہ خط کیا ہے؟ اس خط کے مندرجہ ذات کیا ہیں؟ عدلیہ اڑا دیں, آج کی جتنی بھی بنی ہے سارا سسٹم اڑا دیں, پولیٹیکل سسٹم اڑا دیں. تو کیسے اڑائیں گے؟ ملک میں مارشاء اللہ ہی لگائیں گے نا. تو آپ سڑکوں پہ اس خط کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا کوئی؟ وہ تو ایک دو چیزوں کی دیکھیے, بات کوشش کرنا تو ہے نا, کوشش تو کر رہے ہیں نا. وہ تو کون سے 9 مئی سے لے کر وہ کیا 6 نکات کا ذکر کیا گیا, کون سے کوئی سارے نکات؟ میں نے وہی کہا نا, پہلے ایک طرف آپ کا جو دل کرتا ہے آپ مادر پدر آزاد ہو کے آپ کر رہے ہیں حملے. پہلے 9 مئی کو آپ کا ایک تھا کہ اس فوج پہ چڑھ دوڑو, ٹھیک ہے, وہاں سے دال نہیں گلی تو اب پھر حکومت پہ چڑھ دوڑو 26 کو, اب وہاں سے بھی نہیں دال گلی. تو اب کوشش یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے ملک میں مارشاء اللہ لگوا دو. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے چیف جسٹس کی جو فیملی تھی, یا جو کچھ ٹیلی فون کالیں پکڑی گئی تھی, وہ آپ کو یاد ہی کم وقت مارشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. تو یہ ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ کیا مخلص ہے؟ نہیں, یہ نہیں مخلص. الزامات لگا کے اگر مشکل سے اس ملک کی اکانومی صحیح طریقے سے اب چلنا شروع ہوئی ہے, کوئی پیٹرن پہ آ رہی ہے, ملک جو ہے ڈیفالٹ سے نکلا ہے. اور آج بھی میرا خیال ہے ہم مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن میں آج بھی بازار گیا ہوں,
اچھا آج ایک بہت لمبے عرصے کے بعد جو سستی ترین سطح کے اوپر آپ کی سبزیاں اور پھلوں کے ریٹ ہیں اس وقت، صحیح ٹھیک ہے، اور آپ لاکھ باتیں کریں، وہ ایک سسٹم کو صحیح کر کے تو چلا رہے ہیں. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انتشار کی سیاست اس ملک کو دی، ابھی بھی آپ باز نہیں آ رہے. خط لکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ کی دعوت ہے، کھلی دعوت، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس خط کے اوپر ایسے سب وہی تو میں سوال پوچھ رہی ہوں، کوئی ایک دو نکات کا ذکر تو نہیں کیا گیا، وہ تو 6 نکات کا ذکر کیا گیا. میں نے کہا پہلے 2 نکات پکڑ لیں، پہلے 2 نکات یہی ہیں، حکومت ختم کر دیں جی، غلط ہے جی، صحیح. عدلیہ ختم کر دیں. اچھا حکومت کیسے ختم ہوگی؟ آرمی چیف کیسے ختم کریں گے؟ ان کے پاس کون سی ایسی چابی ہے کہ وہ حکومت کو ختم کریں گے؟ بتا دینا مجھے، آرمی چیف کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ کیسے چلیں؟ آپ کی وہ بات مان بھی لے تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو انلیگل ایکٹ کی وجہ سے، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے لیے آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. صحیح. وہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا نا کہ جو غیر قانونی ہو اور وہ کیسے کریں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا سب کا آپ غیر قانونی کام ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. میں نے یہ کہا تو پھر ان کو خط کیوں لکھا ہے؟ He has nothing to do with this system نا. ان کا یہ جو جس طرح یہ چاہ رہے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب آپ کھلی طور پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لگائیں، ان کو ہٹائیں. صحیح. اچھا ان کو ہٹا کے پھر کیا کریں؟ مجھے لیں، عدلیہ جتنی ابھی اس وقت بنی ہے اس کو بھی ختم کریں، صحیح. مجھے بھی چھوڑیں، میرے لوگوں کو بھی چھوڑیں، یعنی مجھے لے آئیں. اور کیا اس کے علاوہ یہ خط اور کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جتنی ٹوٹ پھوٹ یعنی جتنے مقدمات میں آپ کو سزائیں ان کو بھی ختم کریں. ہاں وہ القادر ٹرسٹ کیس کا میں نے وہی کہا نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا کے تحت آپ کو کوئی سزائیں ملی ہیں ان کو بھی ختم کریں، حکومت کو بھی ختم کریں، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ سسٹم جو ہے ان کی مرضی کے مطابق لے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہے. صحیح. تو میرا مطلب ہے اس طرح نہیں ہوتا. اور پھر اس کے ساتھ آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں 8 فروری کو، اور ساتھ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں. احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کہہ لیں، مطلب پی ٹی آئی تو اس پوزیشن میں ابھی وہ نہیں ہے. یہ خط نہیں ہے مصباح، یہ بہت بڑی سازش ہے، پاکستان کے پورے سسٹم کے ساتھ یہ کھیلنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ لیٹر لکھ کر 8 فروری کو وائلنس کی دعوت دے رہے ہیں. احتجاج کی شکل میں وائلنس ہوگا اس ملک میں. ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس کے بعد فوج کو مجبور کر دیا جائے کہ آگے ٹیک اوور کریں. اچھا یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو یہ کر رہے ہیں اس وقت. اس سے پہلے اگر نومبر اور ابھی 26 نومبر کی بات آپ کر لیں یا 8 فروری ایسے سب، اس میں 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک کردار یا پھر اداروں کا ایک کردار وہ رہا کہ جس میں بچت ہو گئی، معاملات کسی اور نہج پہ جا پہنچتے تھے، تو یہ کریڈٹ اداروں کو جاتا ہے کہ معاملات خراب نہیں ہوئے. 26 نومبر کو سنبھال لیا گیا معاملات کو. اب اگر وہ 8 فروری کی بات کر رہے ہیں تو پھر حکومت کو اپنی کمر کس لینی چاہیے. آرمی چیف نے آج سے چند دن پہلے ایک تقریب میں جو بیانات دیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ جو ایک کھلواڑ کھیلنا چاہتے ہیں، یا ان میں تھوڑا سادہ لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا انہوں نے بہت واضح طور پہ بتا دیا. آپ اپنی ملک کی عسکری قیادت کو آپ سمجھے بڑی سگاشیس ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اچھا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کرنے والے کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور ان کو مدد یہاں سے کون فراہم کر رہا ہے. انہوں نے فیسیلیٹیٹر کو بالکل نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے اس بات کا. صحیح. اور میرا خیال ہے ساتھ آپ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں. اس سے پہلے 26 نومبر کو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. حکومت آپ سمجھتے ہیں پھر اس وقت حکومت کوئی پریشر لے رہی ہے ابھی 8 فروری کے حوالے سے، یا حکومت اپنی کمر کس لی ہے؟ دیکھیں حکومت تو کوئی پریشر نہیں لے رہی ان کا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کوشش کی ہے نا. پھر کس چیز کا ہجان؟ پریشر تو یہ لے رہے ہیں نا، یہ ڈیسپریشن کا. پھر کیوں اتنا ہجان؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا، آپ دیکھتے سمجھتے ہیں. گورنمنٹ تو کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں دے رہی. گورنمنٹ تو نارمل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیٹر تو انہوں نے لکھا ہے نا ادھر، اور اس میں جو ساری چیزیں گورنمنٹ کو تو کوئی ایشو نہیں. گورنمنٹ تو جب آپ آئیں گے، اور یہ اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اور کوئی دوسرے آگے احتجاج کرتے تو وہ اپنے اقدامات تو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے جب یہ گورنمنٹ کے اندر تھے اور تحریک لبیک نے جب اپنی پوری ریلیاں نکالی تھی، انہیں اقدامات نہیں کیے تھے؟ انہوں نے بھی کیے تھے. گورنمنٹ کا تو یہ رائٹ بھی ہوتا ہے، اور گورنمنٹ یہ کرتی بھی ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو، کوئی افراتفری کا عالم نہ ہو، اور گورنمنٹ کرتی ہے، وہ اب بھی کرے گی. اگر یہ گورنمنٹ میں ہوتے تو یہ بھی سب کچھ کرتے. جو 2 مطالبات یہ بتاتے ہیں اس کو گورنمنٹ کہتی ہے یہ ان ریئلسٹک سے مطالبات ہیں، یہ تو پورے نہیں ہو سکتے. ایسے سب پی ٹی آئی جو ہے وہ ان 2 مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی، تو پھر مذاکرات تک اب تو 2 ہی نہیں ہے، اب تو 2 نہیں ہے، اب تو زیادہ ہوگا. اب تو یہ تو چلے خط کی صورت میں لکھ دیا نا. تو کیسے کریں نا. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ختم کر دیں، جبکہ یہ کیسز سارے اس وقت جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں. کمیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ لاجیکل بات ہے، آپ جاتے جا کے ان سے ڈسکشن کرتے یا ان کو وے آؤٹ بتاتے کہ جناب اگر عدالتوں میں یہ کیس چل رہے ہیں تو اس پہ
یہ بن سکتا ہے جی، یہ اس کا یہ قانون یعنی آپ کے وکلا آپ کی جو ٹیمیں جا کے ان کو کنونس کرتی، آپ تو کنونس نہیں کر سکتے، آپ تو وہ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. صحیح. وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ تو ایسے سب آنے کو تیار نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں یہ تو بڑے ان ریئلسٹک سی مطالبات ہیں. ان کے مطالبات ہیں، اگر ان کا کیسے اگر میں غلط مطالبہ کروں تھے اور دوسرا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے پتا بھی یہ غلط ہے تو میں اس پہ لگا رہا ہوں اور پھر میں کہوں جی وہ نہیں مان رہے. تو پھر احسن ضیاء صاحب پھر مطالبات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس میں لچک بھی تو گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح انہوں نے ریئلسٹک مذاکرات دینا. پہلے تو ہے کہ آپ کوئی ڈیمانڈ اس میں کیا ریئلسٹک مطالبات یہ دے دیں کیا وہاں جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں نا. پہلے نکل گئے ہیں، اب اگر نکل گئے ہیں تو اب آرمی چیف کے پاس کیا کرنے چلیں گے؟ گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح کے مطالبات کو تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے پوائنٹ آف اپنا دیا اور پھر انہوں نے اس کا ایک اور حل بھی بتایا، ایک دو انہوں نے آپشنز بھی دیے، آپ نے وہ بھی قبول نہیں کیے. اب آپ آرمی چیف کے پاس کیا لینے چلے گئے ہیں؟ مدد کی اپیل کر رہے ہیں. پھر کیا کہیں اس کو؟ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا سسٹم ہی اڑا دیں پکڑ کے اور ان کو لے ہیں بس، اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو انڈائریکٹلی دعوت دے رہے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاء لگائیں، ان سب کو چلتا کریں اور مجھے لے ہیں بھائی. اچھا تو وہ میرے میں جتنے بھی کیسز ختم کریں مارشل لگ جاتا تو وہ ملکی معیشت کے لیے ملکی سالمیت تو غلط ہے نا، غلط ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جیل سے نکال، آپ نے جو یعنی الٹی سیدھی حرکتیں ماضی میں کی ہیں، آپ کی جماعت نے 9 مئی واقعات کرائے، 26 نومبر کے، سب بھول جائیں. اچھا مطلب یہ ریاست ہے کہ کوئی بنانا ریاست ہے کہ ایک شخص اٹھے، ایک پارٹی اٹھے اور وہ ایک جتھا لے کے جو مرضی اس کا دل چاہے کرے، اس کے بعد کہ جی ہمیں معافی تلافی دے. جو صحیح لوگ آگے بیٹھے ہیں یا اگر وہ آگے بیٹھ گئے ان کو ہٹائیں اور ہمیں پھر لے آئیں. اچھا جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے مطلب؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو الیکشن تھرو الیکشن کے آئے ہیں نا. اچھا اب جو شخص اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح گنگاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بات ہو رہی ہے نا، وہ ان کے قصیدے پڑھتے تھے. تو اب تو صورتحال ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بہت دیکھیں پی ایم ایل این جو تھی انہوں نے اگر ان کی گورنمنٹ اڑائی تھی عمران خان صاحب کی یا ہٹائی تھی تو انہوں نے آپ کو پتا ہے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے کروائی تھی. وہ یہ نہیں تھا عدلیہ سے کوئی فیصلہ آیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس وقت جماعت موجود ہے اسمبلی کے اندر، کریں رول پلے کریں آپ بھی اس طرح، ان کا نو کانفیڈنس موشن لے آئیں. اگر آپ نہیں لا سکتے تو 5 سال انتظار کریں اور اگلا جب آپ کے الیکشن ہو اس میں آپ اپنی اکثریت حاصل کریں. صحیح. اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ کو کیسز ہیں تو عدلیہ جو ہے اس کو آپ اس کے ذریعے اپنے کیسز میں سے کلیئر ہوں. اچھا وہ آپ کو جو آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، ایسے صاحب وہ تو یہ بھی الزامات لگاتے ہیں نا، الزامات لگاتے رہنا بھائی جو مرضی کرتے رہنا. صاحب وہ کہتے ہیں عدلیہ کو جو ہے نا وہ بھی باؤنڈ ہے اس وقت. میں کہتا ہوں کہ جو ان کو ریلیف نہیں دے رہا وہ ساری غلط ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ غیر قانونی ہیں. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کے کوئی کیسز نہیں ہیں؟ سیاسی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، میں نے کب کا نہیں، آپ نے کورٹ سے ہی کرنا ہے نا ریلیف لینا. اچھا کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو نکال دینا باہر، کیسے لیں گے؟ اگر نواز شریف صاحب جیل سے باہر گئے تھے، نواز شریف صاحب جیل سے باہر گئے تھے تو تھرو عدالتوں کے گئے تھے نا، آپ بھی چلے جائیں. یعنی اس وقت عدالتی ریلیف ملا تھا اور اس وقت بھی عدالتی اس کی بنیاد پہ دینے والی حکومت تھی، اس نے استغاثہ کا کیس ہی پیچھے ہٹا لیا تھا. وہ دیتے اس وقت تو عدالتیں نہ کرتی، عدالتوں نے ایویڈنس پر اور استغاثہ نے جو دینا ہے اس کے تحت ہی چلنا ہے نا، اپنی کارروائی کرنی ہے. یا آپ کی جو ملزم نے اپنی صفائی میں کوئی چیزیں پیش کرنی ہے تو اس نے اس کے مطابق کرنا ہے. تو آپ وہاں پر بھی گلٹی بھی ہو رہے ہیں، عدالتیں آپ کو سزائیں دے رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کلیئر کر دیا جائے. بالکل صحیح ہو گیا. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. احسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ملک میں دہشت گردی کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال اچھا بیان ہے اور اس وقت یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے، عکاس ہے کہ حکومت چاہے آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے چاہے آپ کی عسکری لیڈرشپ ہے، دے آر کمیٹڈ اور دے آر فلی انوالو ان کے جناب وہ ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے اسے ختم کریں. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستانی فورسز کا جو آپریشن ہوا ہے اس میں افغان نائب گورنر کا بیٹا بھی شامل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی جو ہے اس میں آپریشن ہوا تھا اور فتنۃ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اچھا اس میں صوبہ باغدیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل ہے جس کی شناخت جو ہوئی ہے بدر الدین عرف یوسف کے نام سے ہوئی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کے ذریعے ہو رہی ہے،
اب ایک وہاں کے جو گورنر ایک قسم کا ہے، ایک شخص ہے، ایک اعلیٰ سرکاری شخص ہے، اس کا بیٹا بھی پاکستان میں انوالو ہے، صحیح. اور پاکستان کی فورسز ان کو یہ کہہ رہی ہیں، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ جناب اپنی لاش واپس لیں، وہ بھی واپس نہیں لیتے، اچھا. کیونکہ اگر وہ لیتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹیررزم پاکستان میں کروا رہے ہیں، تو اب وہ لاش بھی واپس نہیں لے رہے. تو اگر اس کی لاش بھی یہاں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ کتنے منظم طریقے سے افغانستان سے ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر آف پاکستان جو کل بلوچستان گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں پر بلوچستان کی ترقی کی بات بھی کی، ٹیررزم کے خاتمے کی بات بھی کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف ہماری عسکری فورسز ہر طرح کے کر رہی ہے آپریشن، تو دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان ہو. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف بھی خود بھی گئے تھے کوئٹہ کے اندر، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ گئے، اور وہاں پر بھی ان کی ملاقات پھر کوئٹہ کے اندر اصل میں تھی. تو وہ انہوں نے بھی ان علاقوں کے وزٹس کیے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر بھی جو ہیں ان علاقوں کے وزٹس کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ پوری طرح فلی فوکسڈ ہے ان ایریاز کے اوپر جہاں سے ٹیررزم تیزی سے بڑھ کر آ رہی ہے. صحیح. اور اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے اچھے تو نہیں ہوں گے. صحیح. تو اب پاکستان کی ریاست کے دفاع کے لیے اب جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ درست کر رہے ہیں، ان کی وہ کوشش ہے اور کاوش ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر تھے جو آپریشن ہوا ہے، اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے نائٹ ویژن جو ہے آپ کا اسلحہ جو برآمد ہوا ہے، ویپنز جو برآمد ہوئے ہیں وہ امریکن میڈ ہیں. اس میں کلیئرلی اس میں ہے کہ وہ امریکن میڈ ہے. تو امریکن اسلحہ افغانی یہاں آ کر اگر کر رہے ہیں دہشت گردی، تو خوارج جو ہے آپ یہ دیکھ لینا کہ کس لیول پہ ہو رہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسی لیول پر آپ آپریشن کریں گے نا، اسی لیول پر جائیں گے. تو آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، آپ کی جو عسکری قیادت ہے، وہ فلی کمیٹڈ کہ ہم نے اب اسے ختم کر کے چھوڑنا ہے. صحیح. اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کو یہ جو بیان آیا تھا پہلے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے، ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں، تو یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ اگر افغانی ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان کے اندر سے بھی انہیں فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، تبھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ٹیررزم کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، ایک بڑی منظم پلاننگ کے ساتھ پاکستان کی جو ریاست ہے جو اس وقت آگے بڑھ رہی ہے مصباح، پاکستان کی اکانومی کو لے کے بہتر طریقے سے چل سکے، جس کے اندر چائنیز آپ انوالو کر رہے ہیں، آپ نے رشیا کو انوالو کیا، آپ نے ریجنل کنٹریز کو انوالو کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنیز اکنامک کوریڈور ہے اس کے جو فروٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فلی وہ ایکٹیو ہو، اور پھر اس کے جو فروٹس ہیں وہ آپ کو ملیں. گوادر آپ نے اس وقت ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کو بحال کرنے میں، اس کو لانچ کرنے میں یا اس کو شروع کرنے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں. یہ کوئی چھوٹے پروجیکٹ تھوڑی ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. اور اس میں آپ کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، آپ کی پولیٹیکل ایک آپ کی اپوزیشن ہے، یا عمران خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی، وہ کہہ رہی ہے فوج کو کہ جناب سب کچھ ختم کرو، ٹھیک ہے نا، تو سانو لے آؤ. صحیح. آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ ایک طرف ریاست اور اسٹیٹ کے آپ کے مفادات ہیں، اور بڑی مشکل سے اسٹیٹ کسی پوائنٹ پر آ کے ٹھہرنا شروع ہوئی ہے، کوئی آپ کا سسٹم اور اکانومی کا آپ کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے، تو لیٹ دیم کہ وہ اس کو کرتے رہیں. پہلے سال میں آپ انتشار اور اس طرح کی پالیسیاں چلا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ ناکام ہو جائے. ظاہری بات ہے وائلنس اور یہ سارا کچھ اگر آپ کنٹرول نہیں کر پاتا، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر پاتی، تو اس سے اکانومی کو امپیکٹ ہوگا، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. صحیح. جب اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی، پھر یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی بہتر نہیں ہوگی. تو ملٹی فیریس قسم کے اس وقت چیلنجز ہیں جو گورنمنٹ اور آپ کی عسکری قیادت جو ہے بڑی سکسیسفلی اس کو ڈیل کر رہی ہے. صحیح. اور ایکسٹریم کوشش کر رہی ہے ہو رہی ہے پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے، جو پاکستان کئی سالوں کے بعد ایک کویگ مائر سے، جسے وائلنس کی کویگ مائر کہیں آپ، اس کو ٹیررزم کی کویگ مائر کہیں، اس سے نکلنا شروع ہوا ہے. تو دوبارہ سے وہ ساری سلسلے شروع ہو گئے ہیں کہ جی اب 8 فروری کو پھر ایک احتجاج شروع ہو جائے گا. پیچھے کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سسٹم کو کھڑا کرنے کے خلاف انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اور سیکرٹلی بھی اوپنلی بھی، جس میں آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی اٹیک کیا گیا، آپ کی جو جس طرح اکانومی کو اٹیک کیا گیا، جو کچھ ہوا، یعنی اس کے خلاف اگر کوئی ایفرٹس کر کے سسٹم بن ہی گیا اس کو دوبارہ سے ناکام کیا جائے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں ایسر صاحب، چونکہ یک بعد دیگر اس طرح کی جو دہشت گردی کے واقعات وہ بھی ہم نے دیکھے، اور پھر کرم میں بھی ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کو یا جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی کچھ پالیسیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو میرا خیال ہے اس کو انہیں بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے، اسے سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اسے انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس کو مزید سٹرونگ کیا جائے.
کیونکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جو اس کی پلاننگ ہے, جو وہ کانسپریسی پہ کام کر رہا ہے, اور جس طرح کے وہ 6 جنریشن وارفیئر پاکستان کے اندر سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور جس طرح افغانستان کی طرف سے جو آپ کا میدان جنگ ہے پاکستان میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ان تمام کوششوں کو ایکسٹریم کے ساتھ, یعنی ٹو دا لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا, اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے. کوئی یعنی ایک آخری دیوار کے ساتھ آپ لگا کے رکھے, اس میں کوئی کوتاہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے فوج پاکستان ہو, پاکستان کے ادارے ہوں, اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں, اور ہمیں ان کی سپورٹ کرنا چاہیے. اور رہ گئی پولیٹیکل جو آپ کی, ٹھیک ہے آپ اپنے کیسز سے نکلیں, آپ پولیٹیکل جماعت ہے, آپ پولیٹیکل وے سے آئیں نا. آپ تو کوئی یعنی ایک کبھی آپ 9 مئی کروا رہے ہیں, کبھی آپ 26 مئی کی ساری کہانی چلا رہے ہیں, دوسری طرف آپ آتے ہیں تو خط لکھتے ہیں کہ آ کے پورا سسٹم ہی اڑا دیں. صحیح. بھائی کیوں اڑا دیں یہ سارا کچھ؟ صحیح. مثلا آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تو آپ بھول جائیں نا کہ جو آپ کی عسکری قیادت ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ معافی دے دے گی. اچھا. صحیح. معافی نہیں ہے, بڑا واضح ہے. بیچ میں آیا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر شاید کو معافی مل جائے گی. پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ایک, جب منسٹر گوہر صاحب ملے اور اس سے پہلے اور بعد میں. اچھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں معافی نہیں ہے. صحیح. ایک بڑا سخت سٹانس آپ یہ سمجھتے ہیں. صحیح. ایسا صاحب چونکہ آپ معافی کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن مراد علی شاہ کا ایک بیان ہے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت ہمیں بند گلی میں دھکیل رہی ہے, ہم سے پوچھے بغیر جو ہے وہ زرعی ٹیکس کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وفاق حکومت کے تعلقات کو اور سندھ حکومت کے تعلقات کو گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں ان کے تعلقات جو ہیں, میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے اس پوائنٹ کے اوپر تو اختلافات کا شکار ہیں یہ دونوں پارٹیاں. اس کے اندر جو ایگریکلچر جو ہے ابھی جو ٹیکس لگا ہے یا جو پوری موو گورنمنٹ چلا رہی ہے, اس کے اندر مراد علی شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بڑے عرصے تو یہ تو نہیں تھا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے, صوبہ کلیکٹ کر رہا تھا ایگریکلچر ٹیکس کا, لیکن آپ نے فیڈرل لیول پہ لگا دیا کہ فیڈرل کلیکٹ کرے گا. پہلے تو صوبہ کلیکٹ کر رہا تھا تو ہمارے ذریعے وہ آپ جاتے, تو آپ تو ڈائریکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹ ہو گئے. اور ان کا یہ کہنا ہے, جو گورنمنٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے یہ وہ وعدے ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے کیے گئے, تو اس کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اب مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہمیں بھی شامل کرتے, جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو ہمیں صوبوں کو بھی شامل کریں. میرا نہیں خیال کہ کبھی صوبوں کو اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ, جو کہ ایک انٹرنیشنل اینٹی ہے, اس کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوں گے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی, اور میرا حال انڈیپینڈنٹلی کرے گی. جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو وہ گورنمنٹ خود ان سے پہلے مذاکرات کر سکتی تھی, ابھی بھی کر سکتی ہے, لیکن وہ ڈائریکٹلی آئی ایم ایف کے مذاکرات میں نہیں صوبوں کو بٹھائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مجھے مطالبہ کوئی ان کا درست نہیں لگا. دوسری بات یہ دیکھیں مصباح, یہ بات حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر آپ لا کے آپ کا جو اصل جو لینڈ آنر ہے, لینڈ لارڈ ہے, وہ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں, وہ بھٹو خاندان ہے. سندھ کا اگر میں وڈیرے سارے اچھا, اس ٹیکس کی سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہے. اچھا صحیح. کیونکہ یہ کبھی بھی ہمارا یہ اس کو ٹیکس کے زون میں اس طرح نہیں آیا جس طرح باقی جگہوں پہ ٹیکس لگتا ہے. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے 40 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. عام آدمی کی تو آپ نے کھال کھینچ لی ہے نا, وہ 40 قسم کے عام آدمی تو پے کر رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ 40 قسم کے جو ٹیکس آپ لے رہے ہیں, آپ ایک امیر آدمی سے لے رہے ہیں, تو وہی ایک بندہ جو رکشہ ڈرائیور اس سے بھی اتنی ٹیکس لے رہے ہیں. صحیح. اس کو بھی اسی پرسنٹیج کے ساتھ وہ ٹیکس دینا پڑا, تو کوئی بیلنس ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو اب اس کے جو نتائج ہیں وہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف نے تو آپ کو یہ کہا کہ آ کے بجٹ جو ہے پھر آپ منی بجٹ دیں, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم ٹیکسز کی جو کلیکشن ہے, جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو بتایا کہ جناب ہم ٹیکسز کی کلیکشن کو بہتر کر لیتے ہیں. اب وہ کلیکشن کیسے ہوگی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا یہ جو سیکٹر ہے ایگریکلچر سیکٹر, اس میں آپ کا جو لینڈ لارڈ ہے نا یہ بچا ہوا ہے. تو ایسے صاحب ٹیکس کے نفاذ کے بغیر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, مطلب گورنمنٹ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹیکس اس کے بغیر آپ جو ہے وہ اس کو بہتر کر لیں گے؟ اس پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کا غریب آدمی ہے, میڈیوکر ہے, اس کو تو ٹیکس کی چھوٹ ملنی چاہیے تھی. وہ تو بیچارہ پہلے سارے ٹیکس پے کر رہا ہے. وہ تو بیچارہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ساری اس کی تو کھال اتار لی نا آپ نے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کے اندر جو آپ کا انکم ٹیکس ہے, جو ڈائریکٹ آپ کا امیر آدمی ہے, جو طاقتور آپ کا طبقہ ہے, جو آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھا ہے, آپ کا جو بیوروکریٹس ہے, آپ کی دیکھیں یہاں مل آنرز, یہاں پر فیکٹریوں کے مالک, یہاں پر ایگریکلچر رقبوں کے مالک کون ہیں؟ جرنیل, بیوروکریٹ اور سیاستدان.
اچھا ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان پہ ٹیکس لگتا ہے، زرعی ٹیکس لگے گا تو سب سے زیادہ، اور سندھ کے اندر تو دیکھیں نا مراد علی شاہ صاحب ہوں، بلاول بھٹو، سب ڈیرے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے رقبے ہیں، ان کے مربے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف بھی انہی کو ہے، اسی لیے سب سے زیادہ یہ شور مچا رہے ہیں۔ اس میں شاید عام آدمی کا اتنا تعلق نہیں ہے، یا عام جو مظاہرہ ہے یا عام ذمہ دار کا اتنا ایشو نہیں ہے جتنا یہاں کے وڈیرے کا ایشو ہے۔ وہ وڈیرا ہی شور مچا رہا ہے، اور وہ بیٹھ کے اگر نمائندگی کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کے جو زرعی جو ہیں ذمہ دار جو ہیں، چھوٹے ذمہ دار، ان کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ اپنی اس کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں، چونکہ وہ ان کو آ کے کہتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا اور آپ ہمیں پہ یہ ٹیکسز لگوا رہے ہیں۔ اب یہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے یہ آگے پھر گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ لڑائی بھی ساری جو ہے بڑے ہاتھیوں کی ہے۔ اچھا صحیح، پھر اس وقت اگر یہ لڑائی بڑے ہاتھیوں کی ہے تو وہی لوگ تو اقتدار میں موجود ہے، تو پھر پی ایم ایل این کے اس وقت یعنی کہ گورنمنٹ اور پھر پیپلز پارٹی کے تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مطالبات ہوں گے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ مراد علی شاہ صاحب اس لیے شور مچا رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بھی وڈیرے شور مچا رہے ہیں۔ اچھا اس میں تھوڑا بہت شاید گورنمنٹ ریلیف دے دے، لیکن گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے نا، کیا کرے؟ وہ آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کا کہاں سے آپ واپس کریں گے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے وہ مجبوری میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ تو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ایک پوائنٹ ان کا ٹھیک ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو ادارے ہیں ٹیکس کلیکشن کے، فیڈرل کے ٹیکس ایف بی آر وغیرہ، وہ بڑے کرپٹ، اور وزیر اعظم کہہ بھی چکے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ کا ایف بی آر ہے نا، یہ اصل میں کرپشن کی سب سے بڑی اگر گنگا ہے نا تو یہ والی ہے۔ تو یہاں پہ تو احتساب نہیں ہوتا؟ نہیں ہوا ہے، یہاں پہ ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں جب آپ کوشش شروع کرتے ہیں، ادارہ تو ابھی یہی ہے نا، اب یہ تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جناب یہ مراد علی صاحب کی یہ والی بات ٹھیک ہے، اس کو میرا خیال ہے کرتے ہوئے سب سے پہلے احتساب اور کڑے طریقے سے اگر تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ٹرمپ کی جانب سے درآمدات پر عائد ٹیکس امریکہ کی معیشت کو کیسے ایسا متاثر کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کافی متاثر کرے گا۔ ابھی انہوں نے لگا تو لیا ہے، اس میں چین ہے، میکسیکو ہے، کینیڈا ہے۔ اچھا کینیڈا نے تو جواب کے اندر جو جتنے ٹیکسز 25% ٹیکس لگایا کہ جناب جو چیز بھی باعث سے کسی ملک میں امریکہ میں انٹر ہوگی اس میں 25% ٹیکس جو ہے ٹرمپ صاحب نے لگایا کینیڈا کے حوالے سے، کینیڈا نے اس کے جواب میں ابھی بھی لگا دیا۔ پھڈا ان کا ذرا زیادہ جو ہے بن گیا۔ اب مثال ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہاں آتی ہے، آپ سمجھے کہ $50,000 کی آتی ہے، تو اب اس پہ اگر آپ 25% آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 12,500 روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ جو گاڑی پہلے جو تھی آپ یہ سمجھیں کہ 50,000 میں آ رہی تھی ڈالر میں، تو اب وہ آ جائے گی 62، اور وہ ٹیکس انہوں نے جو ٹرمپ صاحب ڈائریکٹ وہ ان کی گورنمنٹ سے نہیں لے رہے، وہ ٹیکس لے رہے ہیں کہ جو وہاں سے جو لوگ منگواتے ہیں، ان کے جو بزنس مین ہیں یا جو ڈیل کر رہے ہیں اس چیز کو، ان کو ٹیکس یہ پے کرنا پڑے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے ہم امریکنز پہ نہیں لگائیں گے، یہ بلکہ ہم دوسرے ملکوں پر لگائیں گے ٹیکس کلیکشن تاکہ امریکہ کی حالت بہتر ہو۔ لیکن میرا خیال ہے ان کے جملے اپنی جگہ پر وہ کر نہیں سکیں گے۔ میکسیکو کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو میکسیکو اور چائنا کے ساتھ، اب دیکھیں چائنا نے اس پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کیونکہ بہت بڑی ایک ٹریڈ جو ہے چائنا کر رہا ہے، اور اگر وہ چائنا بھی یہ سب کچھ کر دیتا ان کے اوپر، اس طرح کے ٹیکسز لگا دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور میکسیکو کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ میکسیکو والے بھی جو ہیں ان کو یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اس سے ٹرمپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تو پھر دنیا میں کیا مطلب ہم کوئی ایک نئی تجارتی جنگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہاں بالکل، اس سے ایک بڑی تجارتی جنگ ہے جو کہ ایک محاذ نیا کھول لیا ہے۔ ٹرمپ نے سب سے پہلے کینیڈا کے ساتھ، اور کینیڈا کے حوالے سے تو وہ یہ بھی کہتے رہے، آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ عرصہ جناب کینیڈا کو تو امریکہ کے ساتھ آ جانا چاہیے، امریکہ کے انڈر آنا چاہیے، تو یہ امریکہ اور بڑا ہو جائے گا۔ اچھا وہ عجیب سی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا۔ بہرحال وہ جو اس وقت سٹیپس اٹھا رہے ہیں، اس سے ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اس سے امریکہ کی کمپنیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال it will take time۔ اور صحیح، یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کی کوئی نئی تجارتی جنگ چھیڑنے کے موڑ میں۔ بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور اعتزاز صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔